अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जून 2021 है और ट्यूसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम बाकायदा आगाज करेंगे सूरतुस स्वाद का। कल हमने सूरतुस स्वाद के बारे में ये पढ़ा था कि सूरतुस स्वाद को अगर हमें समझना है अच्छी तरीके से तो हमें समझनी है 6 बातें। इस सूरत की हमने 6 तरीके की तकसीम की थी। वो इस तरह से की थी कि अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि ये इब्तिदाई दौर की सूरतें हैं और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरैश से बात कर रहा है, और सबसे पहला जो हमने इसका पार्ट रखा था सूरतुस स्वाद का वो था सबसे पहले कुरैश। नंबर 1 पे था कुरैश। नंबर 2 पे हमने रखी थी कौमें, जो अक़वाम इधर दुनिया में आई और जो गरक कर दी गई और जो तबाह बर्बाद कर दी गई, उनके हाल अल्लाह तबारक व ताला बयान कर रहा है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे बात आएगी रसूलों की, कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो अंबिया कराम भेजे उन पे क्या क्या मसाइल पेश आए, उनको किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने तरबियत दी, उनको किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने तालीम दी और किस तरह से अल्लाह ताला ने उन नबियों को आजमाया, और उनके जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें सबक दिया कि हमें भी जब खलीफा बनना है, क्योंकि हम एक दुआ मांगते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह, कर दे मुझे और मेरे शौहर को और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक, और ए अल्लाह हमें लोगों का इमाम बना दे। यानी मेरे घर की फैमिली का जो एक यूनिट है वो इतना खूबसूरत बना दे कि लोग देखकर रश्क करें और हमारी फैमिली की तरीके से यूनाइट होने की कोशिश करें, हमारी फैमिली की तरीके से बच्चों को सही तालीम और तरबियत देने पर रश्क करें और कहें कि हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी फैमिलीज को इस तरह बनाए। तो इमाम कौन होता है? इमाम वो होता है जो लीड करता है नमाज को, और जब वो लीड कर रहा होता है नमाज को तो पीछे जितने भी लोग मुक्तदी खड़े होते हैं वो सब उसके पीछे चल रहे होते हैं कि ये जो इमाम है, ये जो चलाने वाला या चलने वाला है, ये अल्लाह के सीधे रास्ते पर है। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने इसके लिए सीधे रास्ते को खोल दिया है। तो जैसा ये हमें बता रहा है हमें उसके साथ वैसे ही चलना है। और हमारे लिए इमाम कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजूम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा, मेरे बाद मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। अगर तुम किसी के पीछे भी जाओगे तो तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला का सूरत मैंने आपको फातिहा में बताया था, जो हम दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो अब इनाम किसके ऊपर किया? सूरह निसा में अल्लाह फरमा रहा है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। नबियों पर इनाम किया, सच्चों पर वो किया, सिद्दीकीन शुहदा पर अल्लाह का इनाम है, और स्वालिहीन। स्वालिहीन कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते को तलाश करने के लिए इन शुहदा की जिंदगियों को, नबियों की जिंदगियों को, सच्चों की जिंदगियों को देखते हैं और वैसा अमल करने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहसुना उलाइका रफीका, जो इन लोगों के साथ, इन लोगों के तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं, वो ही अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। ठीक है, तो यहां पर अल्लाह तबारक व ताला जो है वो आपको भी और मुझको भी ये समझा रहा है कि कौमों के वाकयात जो है उनसे सीखो कि उन्होंने नबियों के साथ सबने गड़बड़ की है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरैश कबीले वाले ये भी आपके साथ वही करेंगे जो पहले हो चुका। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत को हम पढ़ेंगे और समझेंगे जब,
تو ہمیں پتا چلے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میری امت یہ قریش جس میں پیدا ہوا ہوں انہوں نے بھی یہی کرنا ہے میرے ساتھ جو قوم ہود نے کیا, جو قوم سمود نے کیا, جو قوم صالح نے کیا, جو قوم لوط نے کیا, اپنے نبی کی بات نہیں مانی. ان کے نبی رات دن ان کو تنہائی میں سب کے سامنے ڈراتے رہے اور انہوں نے نہیں مانی, اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نا وہ بہت ڈپریس ہوا کہ میری امت کا بھی یہی حال ہوگا, یہ تو سن ہی نہیں رہے میری بات کو, یہ تو ہٹ دھرمی میں لگے ہوئے ہیں, میں کیا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو, ان کی بات چھوڑو, یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. آؤ میں تمہیں داؤد علیہ السلام کا قصہ سناؤں. اور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی بات سنائیں گے. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ کوئی عام نبی نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بارے میں ہمیں تورات میں ملتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹارٹیڈ کر دیا گیا ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جس سے نبی کی جو شان ہے اور نبی کا جو مقام ہے وہ گرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قرآن مجید میں ان نبیوں کا ذکر کر کے ان کو ایلیویٹ کر رہا ہے, ان کو اونچا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ واقعات کس طریقے سے پیش آئے اور اس کے ذریعے میں تمہیں کیا سبق دے رہا ہوں. آپ نے پیچھے والی سورت میں پڑھا تھا نا صافات میں, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی الیاسین. ٹھیک ہے, تو کیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا قصہ سنا کر آپ کو یہ بتایا تھا, مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے ہر نبی کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے, اور پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے اگر ان سے, تو وہ کیسے جلدی سے اپنے آپ کو ریپینٹ کرتے ہیں اور کیسے جلدی سے وہ اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو سکھا رہا ہے. اور ان کی وسادت سے چونکہ یہ قرآن رہتی دنیا تک چلے گا تو ہمیں اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہے ان نبیوں کے واقعات سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تیسرے نمبر پہ آئیں گے نبیوں کا ذکر. چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے بارے میں بتائیں گے, اور جنت کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ پچھلی سورت صافات میں آپ کو یاد ہوگا, یہ سورت صافات میں لوگ جنت کے مزے اڑا رہے تھے اور جنت میں جا کر انہوں نے یہ کہا آپس میں کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں, پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی اس خواہش کو پوری کرے گا, اور جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوست کے اوپر پن پوائنٹ کر کے دکھائے گا کہ یہ جو تمہارا دوست تھا دنیا کے اندر, یہ دیکھو جہنم کے بیچ میں بیٹھا ہے. اور پھر ان دونوں بندوں کی کانورزیشن ہوگی اور یہ شخص کہے گا کہ شکر ہے کہ میں تم سے الگ ہو گیا تھا, ورنہ تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, دوست کے طریقہ کار پہ ہوتا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تمہارا دوست ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو ہماری دوستی کا جو اصلی مقام ہے نا وہ کیا ہے, اللہ کا ولی. اللہ کا ولی کیا مطلب, اللہ کا دوست. ہم لوگوں نے یہ لفظ ولی جو ہے نا یہ صرف ولی اللہوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے, یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. نہیں, ہم سب اللہ کے ولی ہیں, ہم سب اللہ کے دوست ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دوستی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں نا, تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو دوست کون ہوتا ہے کہ جس سے انسان مدد مانگتا ہے, اور ہمارا اور آپ کا دوست کون ہے, جس کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں, جس کے آگے اپنا سر بھی جھکاتے ہیں,
اور اسی سے ہم مانگتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اگر میں اس کی دعا کو فوراً سن لیتا ہوں یا کچھ عرصے کے بعد سنتا ہوں, اور یا پھر میں اس کا نعم البدل اسے عطا فرماتا ہوں. تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اللہ دعا سنتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بناتے وقت حضور کے لیے دعا مانگی تھی. 2000 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت کب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, 90 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کو بالکل بڑھاپے کی سرحد پہ کھڑے تھے تو اولاد پیدا ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام کو جوانی میں ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا بغیر باپ کے. تو یہ اللہ کی ٹائمنگ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جنت میں بیٹھ کر اس شخص نے کہا تھا میرا دوست کہاں ہے, اور اللہ نے دکھا دیا. اس سورت کے اندر چوتھے پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے چلتے تھے پھرتے تھے وہ سب کے سب جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت میں مزے کر رہے ہوں گے. اب یہاں دکھایا اللہ تعالیٰ نے 5ویں نمبر پر جہنم کا ذکر ہے. اب یہاں پر جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور پھر کہیں گے ارے یار وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو ہمارے کمی کاری تھے اور غریب لوگ تھے اس زمانے میں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے, وہ کہاں ہیں, وہ تو نظر نہیں آ رہے یہاں. یعنی جنت والوں کا بھی ذکر دکھایا اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں, اور جہنم والے جنت والوں کو یاد کر رہے ہوں گے اس وقت کہ یار وہ لوگ کہاں ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں کو دکھائے گا کہ تمہارے دوست کہاں ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا وہ دیدار کروا بھی دے نا جہنم والوں کو, تو وہ بہت عرصے تک عذاب کے مزے کو بھول ہی جائیں گے, عذاب کی سختی کو بھول ہی جائیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا کہ جب وہ دونوں دوست آپس میں بات کریں گے نا تو اس جہنم کی ہولناکی اتنی زبردست ہوگی کہ جنت والا بیٹھے دیکھ کر ہی نا اس کو ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی, اور وہ جب واپس پلٹے گا اسی جگہ پر تو وہ دوبارہ سے جنت اس کو ایسا لگے گا جیسی نئی جگہ ہے, نئی چیز ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں کو ان جنت والوں کا دیدار نہیں کرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بے پردہ خواتین گھوم رہی ہیں کاسیاتن آریاتن, ان کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی. چاہے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دیدار کرائے ان کو کہ یہ دیکھو تمہارے وہ لوگ جو ہیں وہ کتنے مزے میں بیٹھے ہوئے جنت کے اندر, وہ تو سنتے آ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈنے دو, انہیں تلاش کرنے دو, انہیں وہ تو ملیں گے ہی نہیں ان کو. چھٹی چیز جو ہے سورت کی وہ ہے اے نبی کہہ دیجئے قریش سے کہ یہ جس شیطان نے تمہیں آج گھیرا ہوا ہے یہی شیطان آدم کے زمانے سے تمہیں گھیرا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الصاد 38 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی. اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. صاد والقرآن ذی الذکر. اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں, صاد قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, یہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے ریمائنڈر. ریمائنڈر کیا ہے؟ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے احسانات یاد کروا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک جو ہم پڑھیں گے اس وقت, وہ نفس پرستوں کے لیے وعید ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے لگے ہیں, ان کے دل نے مان لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں, ان کے دل نے جان لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ تیزی سے سورہ یہاں پر جزیرہ نمائے عرب کے اوپر پھیلنے والا ہے, مگر ان کی نفس ایسی ہے کہ وہ اپنی چودراہٹوں کو, اپنے آپ کو جھکانے کو تیار نہیں ہے.
وہ یہ کہلوانے کو تیار نہیں ہے اچھا نبی کے سامنے جھک گئے, اچھا محمد پر ایمان لے آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, جس کی وجہ سے میں اور آپ آج پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے شادی میں کھانا اچھا نہیں کھلایا, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے دلہن کو بڑے پارلر سے نہیں طے کروایا. یہ لوگ جو ہے نا وہ ہماری نفس پرستی کی چیزیں ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, لیکن کافر لوگ غرور اور مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہے پاور, عزہ, عزہ کسے کہتے ہیں؟ پاور کو کہتے ہیں, عزت کو کہتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت بھی دی ہے, پاور بھی دی ہے, جو آگے ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قصے میں پڑھیں گے. کچھ لوگ ہیں جن کو پاور دی ہے مگر عزت نہیں دی. ٹھیک ہے, پاور دی ہے مگر عزت نہیں دی. جیسے آج کی دنیا میں سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت کا کوئی بندہ ہے, اس کے پاس پاور تو ہے کہ وہ مسجدیں بند کروا دے, وہ جو ہے وہ مدرسے بند کروا دے, وہ جو ہے وہ ہمیں ماسک لگوا دے. یہ پاور تو ہے ایک آدمی کے پاس, مگر اس کی عزت کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم اس انسان کو گالیاں بکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عزت بہت ہے مگر پاور نہیں ہے. جیسے آج کل علماء کرام, ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ بہت ہے اللہ کے رسول کے نزدیک, مگر ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطاب کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں, مسجد میں تمیز سے نماز کو جوڑ جوڑ کے کندھے کھڑے ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تو شیطان ان کے درمیان کھڑا ہوگا, اور شیطان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈالے گا. اس لیے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو. اب مسجد نبوی کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر کندھے سے کندھا, 6 فٹ کا فاصلہ, یہ سب کر کے کیا کیا شیطان نے؟ شیطانوں کو بیچ میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی. وہ نمازی جو اللہ کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو رہے تھے, روح سے روح کو ٹکرا رہے تھے, ایک دوسرے کے فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے تھے, وہ اب دوری ہو چکی. تو یہ جو دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن کافر غرور میں ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی عزت ہے. اور سورہ یاسین کی آیت یاد کر لیں کہ ان کی گلوں میں توق پڑے ہوئے کہ وہ سامنے ہی دیکھ رہے اور نیچے دیکھنا ہی نہیں چاہتے, پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اور مخالفت پہ لگے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا ہے, تو وہ فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. یعنی جو پہلی امتیں تھیں, جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تو مرتے مرتے انہوں نے جو ہے نا توبہ کر لی, وہ وقت ختم ہو گیا تھا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز کا فائدہ نہیں رہتا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرعون کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ فرعون جب پانی میں غرق ہوا تو اس نے اللہ سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھا. اللہ نے کہا آن اب مانگ رہے ہو, بس ختم ٹائم, اب تمہارے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہ شروع ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بالکل موت کا ٹائم آ گیا, آنکھیں پھٹی رہ گئیں, فرشتہ نظر آ گیا, ختم آپ کی توبہ کا ٹائم. ٹھیک ہے, اس سے پہلے پہلے اگر اللہ توفیق دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی معافی ہو جائے گی. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے نا, آیت نمبر ہے 4. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کوئی احسان نہیں جتایا, صرف ایک آیت میں احسان جتایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے لوگوں, اے قریش قبیلے والوں,
تم پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ تم ہی میں سے ہم نے ایک رسول برپا کیا ہے جو تم کو تلاوت کتاب اور حکمت اور اچھی باتیں سکھا رہا ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کتنی صورت دور ہو کر یہ کہہ رہے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ میاں نے ہم میں سے ہی بندہ چنا، اور جو ہم میں سے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، تو اب اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، تو ہمارے تو بہت سے امیر لوگ تھے، من القریتین عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کو چننا تھا تو طائف کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، مکے میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اللہ ان کو چنتا نبوت کے لیے، یہ ایک یتیم بچہ اس کو چن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جس کا دادا بھی انتقال کر گیا، چچا بھی چلے گئے، سب چلے گئے، یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس کی ہے؟ یعنی وہ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کی چوائس غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا کہ میں تو ان اللہ اصطفیٰ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اجمعین، اللہ کہہ رہا ہے میں تو چن لیتا ہوں نبیوں میں سے، فرشتوں میں سے، لوگوں میں سے اپنے کام کے لیے لوگوں کو، تو اللہ کی چوائس تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر تعجب کر رہے ہیں کہ آپ انہی میں سے آئے ہیں۔ دیکھیے اس کو ایک بات کو سمجھیے کہ مثال کے طور پہ میں کمرے میں بیٹھی ہوں، ہاں، اور میں یہاں سے باہر نکلتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ارے آپ کو پتا ہے بہت بڑا فلڈ آنے والا ہے اور بہت بڑا یہ کچھ ہونے والا ہے، ایسا 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 ایسا، ٹھیک ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ وی سی آر ہے، نہ کچھ ہے، خبریں ہیں، بالکل میں اکیلی بیٹھی ہوں اور میں نکل کے باہر یہ بتاتی ہوں لوگوں کو کہ ایسا ہونے والا ہے، تو لوگ کہیں گے اس کو کیا ہوا، بیچارے کو کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں خشکی چھا گئی، یہ کیا اس کو کوئی ایسا آسیب آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی کافروں نے ہنگامہ مچایا اور کہا کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ پہلے جا کے غار حرا میں بیٹھ گیا، وہاں سے یہ نکلا اور اب یہ آ کے ہمیں ڈرانے کے لیے بیٹھ گیا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ یعنی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، اس کو کس نے بتایا، یہ کہاں سے پڑھنا شروع ہو گیا، یہ تو بالکل ہی امی تھا، اس کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی بھی چیز کا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص تھے ابن ربیعہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے محبت سے اور پیار سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی تمہارے کو اکیلے بیٹھنے سے غار حرا میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو میں بڑے بڑے کاہنوں کو جانتا ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، تم کیسی وہکی وہکی باتیں کر رہے ہو اس وقت بیٹھے ہوئے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو، بتوں کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں کسی کو دکھا دوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے لوگوں کو ذرا سا ان کے اوپر حضور پہ ترس آیا کہ یتیم بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پرابلم ہو، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم یہ ساری بہکی بہکی باتیں اس لیے کر رہے ہو، تمہیں پیسہ چاہیے تو جتنا پیسہ مانگو گے ہم تمہارے لیے پیسہ رکھ دیں گے، تمہیں کسی بھی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم انگلی رکھو ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو تم تو صادق و امین ہو ہمارے سامنے، اگر بادشاہت چاہیے تو آؤ ہم تمہیں بادشاہت بھی دے دیتے ہیں مکے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، اگر تب بھی میں اللہ کا ذکر کرنا بند نہیں کروں گا۔ یہی چیز اگر آپ دیکھیں غور کریں، پورا قرآن پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے سمجھایا کیا کر رہے ہو بیٹا، تمہارا باپ جو ہے وہ بتوں کو بناتا ہے، تمہارا باپ یہ سارا چیف ہے اس کا، اور تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ اور جب نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا اور کہا اگر نہیں مانو گے ہماری بات تو اس آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈال دو آگ میں، پر میں اپنی بات سے پھروں گا نہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کی بات کرنے سے نہیں رکوں گا۔ تو
تو یہ والی آیت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چل رہی ہیں چیزیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے معبودوں میں سے ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ بات تو عجیب سی ہے. اب کافر یہ کہتے تھے ہمارے اتنے سارے الہ ہیں، 365 بت ہیں، ہم روز ان کی عبادت کرتے ہیں، ہر روز الگ الگ بت کی عبادت کرتے ہیں، کہ اگر کسی ایک نے ہماری سنی نہیں تو دوسرا تو سن لے گا، دوسرا نہیں سنے گا تو تیسرا تو سن لے گا، چوتھا تو سن لے گا. یعنی وہ 365 دن ننگے تالیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور وہ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے اور ان بتوں کو یاد رکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیا کر رہا ہے یہ محمد؟ یہ ہمیں کہہ رہا ہے صرف ایک اللہ ہے. ہم اتنے سالوں سے یہ اتنے سارے بھگوانوں کو پوج رہے ہیں بیٹھ کے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بات عجیب سی کر رہا ہے، یہ تو غلط ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد. پہلے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا نا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے لوگوں کو بتائیے. اور اپنے لوگوں سے زیادہ بڑا مخالف کوئی نہیں ہوتا، مگر اگر آپ سیدھے رستے پر ہیں تو وہی جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے وہی آپ کو کہیں گے آپ بالکل صحیح رستے پر تھے. یہاں پر آ رہا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. اب کافروں نے کیا کیا کہ اب وہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، اب جو ان کا جو تکبر ہے، اب جو ان کے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے، عزت نہیں ہے ان کے پاس، پاور جو ان کے پاس ہے اس وقت، اس پاور کو وہ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے جو بڑے لوگ تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یہ تجویز تمہاری مراد ہے. یعنی کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے کہا کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اب سب کے سب ہمیں جڑ جانا چاہیے اور اپنے بھگوانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے بتوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے قصہ پڑھا ہے سورۃ الفیل میں کہ ابرہہ نامی آدمی وہ آتا ہے اور خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے، ہاتھیوں کی فوج لے کے آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے یا دادا کے 100 اونٹ پکڑ لیتا ہے. حضور کے چچا آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے 100 اونٹ واپس کر دو. ابرہہ کہتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ میں تم مجھ سے اونٹ مانگنے آئے ہو، میں تمہارا گھر اللہ کا تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، اللہ ہماری حفاظت خود کرے گا. وہ ایمان کا وہ جو ہے نا وہ دیکھیں آپ لیول، حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. ایمان کا لیول آپ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. اور یہاں پر کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، آ جاؤ ہم سب مل کے جڑ کر اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے بت کیا ہیں؟ پتھر کے ہیں. اور پتھر کے بتوں کو کس نے توڑا تھا پہلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نے آپ کو بتایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھسے مندر میں، ان کے سارے بتوں کو بولا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں، اور لکڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا توشا. سب نے آگے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ یہ تم نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہاتھوں میں اس کے ایویڈنس پڑی ہوئی ہے، اس کو غصہ آیا، اس نے سب کو توڑ دیا. تو وہ لوگ کہنے لگے کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ توف ہے تم پر کہ جب تم جانتے ہو یہ بت تمہارے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے،
تو پھر تم ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ یہی چیز آپ لیگیسی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں آئی نا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیجی جنہوں نے اپنے پنجوں میں اور اپنی چوچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ برسائی ہیں اور ہاتھی والے سارے تباہ کر دیے گئے. سمجھ رہی ہیں بات کو آپ کہ جب وہ سارے تباہ کر دیے گئے تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی. اللہ اپنے نبی کی عصمت کی حفاظت خود کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بنا دیا, حضور کے بارے میں جو ہے کسی نے مذاق اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ لا کے اوجڑی رکھ دیتے تھے مسجد حرام میں, اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ اپنے باپ کے اوپر سے اوجڑی ہٹا رہی ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زمانے میں طائف کے اندر ان کو پتھر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ابو جہل نے اپنی چادر ڈال کر اور حضور کی گلا دبانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ حضور کی آنکھیں باہر کو آ گئی. کیا وہ نقصان پہنچا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ایلیویٹ کر دیا. میرا اور آپ کا قصور یہ ہے, میڈیا کا قصور یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہمارے تک پہنچتی ہی نہیں تھی اب وہ اتنی زیادہ پہنچ رہی ہیں اور اتنی زیادہ ہمارے اوپر ان چیزوں کی یلغار ہو رہی ہے کہ میں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کے خلاف. اگر کسی نے بولا تو ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قرآن کو جو لائے تھے اس کے خلاف میرے اور آپ کے گھر کے اندر کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کبھی کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے بیٹھ کے پانی پیو, حضور کی سنت ہے, تم یہ توڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تم سے. ہم اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے کہ حضور کی سنت ہے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کرو. سنتیں ٹوٹ رہی ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے قیامت کے دن, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ان کارٹونوں کے پیچھے نہ پڑو, اپنے گھروں میں جو سنتیں ٹوٹ رہی ہیں, اپنے گھروں میں جو دین پامال ہو رہا ہے, اپنے گھروں کو ایسا بنائے کہ جو دعا آپ کو میں نے شروع میں بتائی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ اللہ میرے کو, میرے شوہر کو یا میری بیوی اور میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں ایسا نمونہ بنا کہ لوگ ہمارے گھر آئے تو وہ کہیں کہ عجیب قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے آپ کے گھر میں آ کے. بچے نہیں ہے نا اس لیے بڑا سکون ہے, نہیں, سکون اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو, دوستی ہو, الفت ہو, اللہ کا ذکر ہو, قرآن کا ذکر ہو, تو اس گھر کے اندر سکون آٹومیٹکلی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ گھر ایلیویٹ کیے جاتے ہیں, آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ ان گھروں کو ستاروں کی مانند دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے لوگوں نے کہا آؤ اٹھو کھڑے ہو اپنے معبودوں کے اوپر, اور جو ہے نا تم اپنے معبودوں کو بچاؤ. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں تو اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو بچاؤ. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کافر کہہ رہے ہیں یہ جو دین محمد لائے اس دین سے اپنے دین کو بچاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پینیٹریٹ کر جائے اور ہم بت پرستی چھوڑ کر, نفس پرستی چھوڑ کر محمد کے پیچھے چلنے لگیں. یعنی لوگ اتنا اپنے آپ سے خوف زدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے خاتون مجھے کہتی ہے میں تمہارا درس نہیں سنوں گی. بھائی کیا ہوا؟ ارے بھائی تم عمل کی باتیں بتاتی ہو, ہمیں عمل کرنا پڑے گا, اور نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. تو اس سے اچھا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ کیوں پکڑے گا. دیکھیں اگر ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں
اور ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ہم ٹریفک کا رول توڑتے ہیں اور ہمارے اوپر فائن آ جاتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے فائن دو, تو ہم کہیں گے مجھے نہیں پتا تھا یہ بات. تو آپ کو کیا کہے گا پولیس والا؟ گاڑی چلانی سیکھی تھی تو رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پڑے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بولے گا کہ جب تمہیں میں نے پیدا کیا, جب دنیا میں تم آئے, انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا, اس کے بعد تم نے خود چلنا اور دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دیا, تو تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ حضور سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا. مطلب کہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو چلنے کا رستہ پتا چلے گا, قرآن پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح کہاں ہے اور غلط کہاں ہے. جب آپ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا چیز کا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں محمد کی دعوت کو مت سنو, کہیں اس سے ہمارا دین خراب نہ ہو جائے. اور کافروں کو یہ بات پتا چل گئی تھی اور وہ ان کا یہ قول ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ پوری دنیا پر قائم ہونے والا ہے محمد کا دین, یہ وہ جانتے تھے. تیسری بات, جو محمد ارادہ کر رہے ہیں ان کے ارادے کو ہم ناکام کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لیں گے ہم نہیں کر سکیں گے. یہ تینوں باتیں اگر کسی کو پتا چل جائیں اور پھر بھی وہ نہ مانے, اسے کافر کہتے ہیں. کافر کا مطلب اپنے دل میں بات کو چھپانا, جانتے بوجھتے کسی چیز سے انکار کرنا اور حضور کو جھوٹا کہنا, حضور کو جادوگر کہنا. وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے میں اور آپ دوسرے کی برائی کرتے ہیں, میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں, میں اور آپ کسی کے ساتھ خرابی کرتے ہیں اپنی برائی کو چھپانے کے لیے. ہم کسی اور کو جب ذلیل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہارا پردہ اٹھاؤں گا تو قیامت کے دن سب نظر آ جائے گا اور سب وہاں دیکھیں گے کہ تم نے خود کیا کیا حرکتیں کی اور تم دوسروں پہ کیسے کیسے بہتان لگاتے تھے. تو اللہم حفظنا منہم ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ بات پچھلے مذہب میں ہم نے سنی ہی نہیں, یہ تو ایک پاگل, یہ تو ایک بالکل بنائی ہوئی بات ہے. اب یہاں پر یہ لوگوں کا ایک اور اعتراض تھا مشرکین عرب کا کہ یہ تو پتہ نہیں, ہم نے یہ بات تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے, یہ تو نئی بات لے کے آئے ہیں. مشرکین عرب کس کی اولاد ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا اور خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اس کو اعتکاف کرنے والوں, نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا, انہی کی لیگیسی حج جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجا بجا کے حج کر رہے ہیں. مزدلفہ میں جا کر وہ اپنے رشتہ داروں کی قصے بیان کر رہے ہیں جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو. وہ منا بھی جاتے تھے, وہ عرفات کے میدان میں بھی جاتے تھے. یہ سارے مشرکین عرب یہ سب کچھ کر رہے تھے. حج جو ہے وہ ثمانیہ حجج, حضرت موسیٰ کے واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی 10 حج کے برابر رکے تھے اپنے مدین میں, اور ان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین میں کی تھی اور انہوں نے بھی حج کیا ہوا ہے. تو یہ تو حج کب سے چلا آ رہا ہے, تو ان کو تو پتا ہے کہ یہ بات پہلے والے لوگوں میں آ چکی ہے. اب انہوں نے اتنا اس کے اندر خرابی ڈال دی ہے اپنی کتاب میں. اب یہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ تو بالکل حق اور سچ کر رہے ہیں. مگر یہاں پر جو آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک میں نے لکھا ہوا ہے نا, نفس پرستوں کی یہ وعید, یہ نفس پرستی کی باتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کیا ہم میں سے اس ایسی ہی پر نصیحت اتری ہے, بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب میں شک کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنی قومیں برباد ہو گئیں, تباہ ہو گئیں, اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا؟ کیا ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں
جو زبردست دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کے خزانے لے کے بیٹھے ہیں کیا؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب, یا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے, تو چاہیے کہ رسیاں لے کر آسمان پر چڑھ جائیں. یہاں شکست کھائے ہوئے لوگوں میں سے کسی گروہ کا لشکر ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر حضور یہ قریش قبیلے والے حضور کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے پاس ہیں, اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آسمانوں اور زمین کے اوپر جو ہے نا بس انہی کی حکومت چل رہی ہے, تو ان سے کہو رسی لیں اور چڑھ جائیں آسمان پر اور جائیں جا کے حکومت لے لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے, جائیں رسی لے کر. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ایک سورت میں ہم نے پڑھا تھا جب یہی قریش والے لوگ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ معجزہ دکھائیں معجزہ دکھائیں, تو حضور نے اللہ سے دعا مانگی اللہ پاک معجزہ دکھا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے, اگر آپ کو معجزہ دکھانے کا شوق ہے تو زمین میں سرنگ بنا لیں, آسمان پر رسی تان لیں اور جائیے اور جا کے معجزہ دکھا دیجئے, نہیں دکھاؤں گا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اگر تمہیں امید نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہاری نصرت کرے گا, تو تمہیں چاہیے کہ آسمان پر رسی ٹانگو اور اس میں گردن دباؤ اپنی اور مر جاؤ. دیکھو یہ ترکیب تمہارے لیے کافی ہے کہ نہیں. اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکین عرب سے, قریش قبیلے والوں سے, کہ تم سمجھتے ہو یہ ساری حکومتیں تمہارے پاس ہیں, تم اپنے اللہ کو شکست دے سکتے ہو, تو جاؤ پھر رسیاں لے کر آسمان پر چڑھ جاؤ. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی بات تھی قریش سے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہا ہے قوموں سے کہ کون کون سی قومیں برباد ہوئی ہیں. کذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد, ان سے پہلے نوح کی قوم, عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون کی قوم کو جھٹلا چکے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ میخوں والا ذل اوتاد کیوں کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب بنائی ہوئی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو کیسے انہوں نے لٹکایا, یہ فرعون کی دی ہوئی سزا تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آسیہ جو تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا, فرعون نے حضرت آسیہ کو بھی یہی سزا دی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں گاڑ کر ان کو جو ہے وہ صلیب کے اوپر لٹکا دیا تھا, کیونکہ یہ فرعون کی سزا تھی دینے والی. ٹھیک ہے, اور یہی سورہ یوسف کے اندر جو ہے اس شخص نے جو خواب دیکھا تھا, کہا تھا ایک آدمی نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں, دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور کوے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی تھی کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی اور تمہاری سر کو جو ہے نا سر کی جو بھیجا ہے وہ چیل کوے کھائیں گے. تو یہ فرعون کی میخوں والے کی ایک سزا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے میخوں والے فرعون کو کیسے تباہ کیا, پانی میں بہا کے. نوح کی قوم کو کیسے تباہ کیا, پانی میں بہا کر. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور قوم سمود کو دیکھو, یہ بھی برباد ہوئی ہے قوم. قوم لوط کو دیکھو, وہ بھی برباد ہوئی ہے. بن کے رہنے والوں کو دیکھو, یہ وہی گروہ ہیں, ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا. یہاں پر جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ بجھ رہا ہے کہ میری قوم بھی نہیں سن رہی, یہ لوگ بھی جو ہے یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو اب میری قوم بھی برباد ہو جائے گی, میری قوم بھی تباہ ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ڈپریشن کا عالم ہو رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. اور یہ لوگ تو ایک زور کی آواز کا انتظار کرتے ہیں
جس میں شروع ہونے پیچھے کوئی وقفہ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین، آپ کو یاد ہو تو یاسین شریف میں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ان 3 نبیوں کی بات نہیں مانی، چوتھا شخص دور سے بھاگ کر آیا اور اس نے یہ کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، یہ تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، کچھ کہہ تو نہیں رہے، مان لو ان کی بات. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس شخص کو پکڑ کر قتل کر دیا. اور جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اے لوگوں، حسرت ہے تم پر کہ نہیں آتا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا اور تم اس کا انکار کر دیتے ہو. اور پھر وہی کہہ رہا ہے انسان، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. کیا ہو گیا لوگوں، تم سمجھتے نہیں ہو. اور وہی شخص جب اس کی روح جا رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے جنت کی جہوا دے دی. اور پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، فرشتوں کو بھیج کر ایک چیخ لگوائی ہے فرشتے سے کہ وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مری پڑی تھی. پوری کی پوری قوم، ایسی زور کی چیخ تھی. مثال دیتی ہوں آپ کو، میں بھی پرسوں میں گئی واگا بارڈر. بہت سالوں سے، مجھے 3 سال سے شوق تھا کہ مجھے واگا بارڈر جانا ہے. میں پرسوں جب وہاں گئی تو یہ جو چیخ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، وہاں پر وہ جو فوجی دستہ ہے نا جو مارچ کرتا ہے، وہ ایسی زور کی چیخ لگا رہا تھا مائک میں، اور اس کی سانس اتنی لمبی تھی کہ سمجھا اس کی 1 منٹ کی وہ چیخ ہوگی، اور اس سے جو ہے نا بس سنتے سنتے شروع میں اچھی لگ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا بس کر دو بھائی، نہیں سنی جا رہی تمہاری چیخ. یہ تو ایک انسان کی چیخ ہے، جب فرشتے کی آواز آئے گی تو کیسا لگے گا. آپ نے کبھی یہ چیخ کی آواز فیل کی ہو، اگر آپ کا گھر مسجد کے پاس ہو اور جو مائک کھلتا ہے اور اس میں سے کر کے جو آواز آتی ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے کہ کہیں ہمارے کان کا پردہ خراب نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس چیز کا کہ ایک زور کی آواز آئے گی. ما لہا من فواق. فواق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو دودھ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ایک وقفہ دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے دودھ نکالتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے تسبیح کے دانے ہیں، جب آپ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو دوسری دفعہ اللہ اکبر کا دوسرا دانہ ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آواز آئے گی، اس کے بعد دوسری تیسری، وہ آواز اتنی لمبی ہوگی یہاں تک کہ ہر بندہ مرا پڑا ہوگا. تو اللہم حفظنا منہم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. اب یہاں پر دیکھیے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتاتے جا رہے ہیں ہمیں کہ قیامت کے دن کرامن کاتبین جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ آپ کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی کتاب کھول کے دے دے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ لو اور اپنا حساب خود ہی کر لو کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. قریش قبیلے والے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو نامہ اعمال ہے نا ہمارا، ذرا اللہ سے کہو ہمیں ابھی دے دے، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، حساب کتاب ہمارا فرشتوں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں، کھاتا کہیں غلط تو نہیں لکھ دیا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ڈھٹائی کی باتیں کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن ایک شاعر کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اے اللہ تو ہمیں فرشتوں کے لکھے ہوئے پہ پکڑ رہا ہے. کوئی ہمارا بھی بندہ تھا جس نے ایویڈنس دے کے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم آج کے دن تمہاری زبان کو بند کر دیں گے،
تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری کھالیں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور انسان کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ آپ کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ نے ہمیں آج زبان دے دی جیسے اس نے تمہیں زبان دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت کرے۔ آج ہم نے سورہ صاد کی 16 آیات پڑھی ہیں، اور اس میں نفس پرستی کے جو لوگ ہیں، جو ہم میں بھی ہیں کہ ہم بھی اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور نصیب فرمائے، اور ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پارٹ 2 تھا آج آپ کا سورۃ الصاد کا۔